अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए तहरीक इंसाफ का कराची में ज़बरदस्त पड़ाव। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुखालिफिन पर तीखे वार के निश्तर चलाते हुए कहना था कि पीपल्स पार्टी की फस्तायत याद रखी जाएगी। वज़ीर आला KP का हुकूमत को खबरदार करते हुए कहना था कि जल्द डी चौक की फाइनल कॉल दी जाएगी और ये कॉल जल्द इमरान खान अडयाला से देंगे। नाज़रीन, PTI और पीपल्स पार्टी की जफ्फी से शुरू होने वाली शिराकत सिर्फ चंद घंटों की मेहमान साबित हुई। तहरीक इंसाफ ने फिस्तायत का इल्जाम लगाया है कि जानबूझकर खंदकें खोदी गईं ताकि काफिला बागे जिनाह ना पहुंच सके। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का इल्जाम है कि बंदे ना होने की वजह से तहरीक इंसाफ ने जलसा लेट किया और जानबूझकर एक्सपोज होने के डर से सड़क पर जलसा किया। दूसरी जानिब पंजाब फोरेंसिक लैब ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने की मोहर सब्त कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 मई में पुरतशद्दुद पेशावर वाक़यात में सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। पुरतशद्दुद वाक़यात में मौजूदगी साबित होने से सुहेल आफरीदी पर नाअहली का खतरा लटकने लगा है। क्या सुहेल आफरीदी की बतौर वज़ीर आला KP छुट्टी होने जा रही है? क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मफाहिमत हो सकती है? या 8 फरवरी की शटर डाउन हड़ताल हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ा सकती है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जाने बढ़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, उनके साथ साथ अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उज़्मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और उमर दराज गोंदल, सीनियर तज्जियाकार। तो सबसे पहले मामलात बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं कल जो हमने मामला देखे, जिस तरह से यकीनी तौर पर एक कामयाब जलसा, लेकिन फिर यूं लगा कि जो एक कुर्बतें थीं वो एकदम से दूरियों में बदल गईं। आपने कुछ इल्जामात लगाए, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से इल्जामात लगाए, तो कहां पर गेम खराब हुई? बहुत शुक्रिया जी। एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ आ गई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग खत्म करना चाहते थे पंजाब के, देखें, एक तो तारीफ मैं जरूर करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि इन्होंने वहां वेलकम भी किया। बाद में जो हालात रहे उसमें जिले इंतजामिया है, जो कोई भी, हम चाहेंगे कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी भी हो और इन्वेस्टिगेशन भी और चीजें सामने भी आए। लेकिन एक बात वाज़ेह साबित होगी कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह रोका जा रहा है, किस तरह जुल्म ज्यादती की जा रही है, उसमें नजरबंदी की ऑर्डर, 144 का निफाज, इतना कुछ कहने को है। तकलीफ दे बात। और मैं कई दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ करता रहता हूँ कि जमहूरी जमात है, लेफ्ट की जमात है, तो इसलिए वो लेफ्ट, ये देखना, ये जब जब वो जलसा जुलूस करने की, एहतजाज करने की इजाजत दी तो उसकी तारीफ हुई। लेकिन जब फसाइद के जरिए रोका गया तो फिर देखे ना, ये जमहूरी रवायात तो नहीं थी, किसी तरह से भी जमहूरी रवायात नहीं। पैसे जमा कराने का कहा, वो करवा दिए, और आवाज बड़ी वाज़ेह तौर पर निकल गई। और हम एक बात बता दें हम आपको बड़ी वजाहत के साथ कि जो 8 फरवरी का जलसा है ना, वो तो होना ही होना है। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको हटा जाए, पीछे हटा जाए। मैस मोबिलाइजेशन अपने तौर पर चल रही है, और उसके लिए देखिए आप, आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है ना अपने एक मंतकी अंजाम की तरफ जाएंगी। ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये यही इजाजत जो है, और ये पंजाब के अंदर मिले तो फिर देखें कितना बड़ा शो करते हैं। दूसरी जहां तक बात है कि जनाब, अगर मुज़ाकरात की बात है, अगर कोई और कुछ काम करना है, कोई और मामलात को देखना है, तो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान देख रही। जहां तक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसका एजेंडा बड़ा क्लियर है, जमहूरियत पर यकीन करती है। और आप देख लें, कोई तोड़ फोड़ नजर आई है आपको? कहीं आपको ऐसे हालात नजर आए? कहीं आपको नजर आया बड़ा इल्जाम लगाते थे, गन्ने, पिस्तौलें, पता नहीं क्या क्या कुछ? कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वायलेंस पे यकीन नहीं किया, ना पहले यकीन करती है, ना 9 मई के हवाले से भी हम डिनाई करते हैं, 26 नवंबर भी हम डिनाई करते हैं। तारीखी तौर पर सिर्फ फर्क सिर्फ इतना बताना है कि सारा सारा, और आपने वो देख लिया। चलें, छोड़ें इस बात को। पाकिस्तान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस्लामाबाद से जब लाहौर आ रही थी, आप लोगों ने खुद देख लिया, मीडिया ने खुद देख लिया, गाड़ियों पे गुल्लू भट्ट की शक्ल में नकाबपोश, वही नकाबपोश थे जो 9 मई के वाकयात में आके जिन्होंने जलाओ घराव किया, जिन्होंने ये सारा वही नकाबपोश थे। ढूंढने ना कौन नकाबपोश है। जब वो सामने आएंगे तो आपको अंदाजा हो ठीक, जाएगा हालात और वाकयात क्या बिल्कुल है। ठीक। बड़ी सिंपल सी बात है कि जमहूरी रवायात बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये राइट देता है। आर्टिकल 17 बिल्कुल ठीक। सियासी जमात बनाने का राइट देता है। तो ये राइट आप छीन नहीं सकते। छीन रहे हैं तो उसकी वजह समझनी है कि ना जमहूरियत पूरी, ना आमरीत का नाम। ये ठीक। कैसा निजाम है, हाइब्रिड के अंजाम। ठीक है ना जी।
और ٹھیک ہے، बात बड़ी है پوائنٹ آ گیا. अवाम ہاں में جی खामोशी का शोर अवाम हाइब्रिड निजाम में गुम हो गया आइन का मकाम मैं तो यही कह सकता हूँ जी بالکل ٹھیک. چلو ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بیرسٹر عامر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سر پہلے تو جپھی ڈال لی، جپھی ڈالنے کے بعد پھر کیا معاملات بنے، پھر دوریاں آنا شروع ہو گئیں، ہوا کیا پھر؟ بہت شکریہ جی. جپی شپی تو نہیں ہم نے ڈالی، نام کوئی نہیں جپی ڈالنے کے شوقین ہے. ہم نے تو اپنی جو ہماری روایات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پھر صوبہ سندھ کی، ہم نے اس کا مظاہرہ کیا اور دنیا نے دیکھا. ہم نے انہیں استقبال کیا اسے جسے ان کے اپنے لوگ نہیں اب آج کل منہ لگا رہے. مجھے بتائیے نا صدر مملکت الوی صاحب کدھر ہیں جو ان کے صدر ہوا کرتے تھے؟ ان کے ساری وفاقی وزراء کراچی کے کدھر ہیں؟ کسی نے انہیں منہ نہیں لگایا. ہم نے انہیں استقبال کیا، ٹوپی دی، اجرک دی، اور اس کا انہوں نے اگلا اس طرح کہ فوراً میڈیا ٹاک میں انہوں نے کہا آیا تو میں شہید بھٹو اور شہید بی بی کی دھرتی پہ ہوں اور ابھی تک تو ان کی حکومت نظر آ رہی ہے. اور پھر پریزیڈنٹ زرداری کے بارے میں جو غلیظ زبان استعمال شروع کر دی اس شخص نے، جس کے بارے میں ہمیں تھا کہ شاید کسی سے اچھا سلوک کریں، کسی جانور سے بھی کریں تو وہ بھی اس کا رسپانس دیتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں یہ سو کولڈ سیاسی لوگ اور یہ بڑے بڑے عہدوں پہ چپکے ہوئے لوگ؟ انہیں کسی کے بارے میں گفتگو کا مطلب وزیر اعلیٰ کو پورا عزت دی جائے جی کیوں کہ وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے، اور صدر پاکستان جو وفاق کی علامت ہے اس کے بارے میں وہ بکواس شروع کر دے. تو دیکھیے ہم نے یہ اسی وقت ہمیں ان کی سازش ہم بھانپ کے کہ اب یہ ڈرامہ کریں گے، لوگ ان سے اکٹھے ہو نہیں رہے جن کے اپنے لوگ نہیں آئے. مجھے بتائیے نا کون آیا ہے کراچی کا کوئی پرومیننٹ مجھے نام بتائے. علیم عادل شیخ تو ویسے ہی پھرتا ہے، وہ تو ہر طرف جہاں پہ جگہ ہو جگہ بنا لیتا ہے. ان کا صدر مملکت لیکن بیرسٹر صاحب پھر یہ بتا دیجیے شو کیسا تھا؟ کسی بندے نے انہیں منہ لگایا ہے؟ سر چلیں شو کیسا تھا سر پھر ان کا؟ شو ایسے ہی تھا، ٹھیک ہے شو ٹھیک تھا، کوئی اتنا بھی شور نہیں تھا. شو ٹھیک تھا، اتنا شور تھا ہم نے اسے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. سڑکوں کے اوپر شو بنا ہے، باقی جو شو یہ لگانا چاہتے لگا نہیں سکے، اور ہمیں کوئی قدغت نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ لوگ بھی جمع کر لیتے، کروڑوں لوگوں کا شہر ہے، اس میں سے اگر کچھ ہزار آ جائیں گے تو کیا کہ بہت کامیاب شو ہو جائے گا. شو تو ہوتا نا کہ انہیں لائن لگی ہوتی کہ یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے آئے ہیں، صدر مملکت الوی ہوتے، وہ جو ان کے وزیر تھے، ان کے گورنرز تھے، انہوں نے لائنیں لگائی ہوتی وہاں پہ. اور اس کے بعد عوام کا آپ نے دیکھ لیا. ابھی ایک سیکنڈ صرف آپ ابھی بھی ان کی ذرا کلوز کر کے ویڈیوز دیکھ لیں اور اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں. باقی ایک بڑی جماعت ہے کراچی میں، یہ بڑی جماعت رہی ہے، اس دفعہ نہیں ہے. تو اتنے لوگوں کو آ جانا کوئی جمع آ جاتے، زیادہ بھی آ جاتے ہو تو اب جلسہ تو ہم پتہ نہیں جی بیرسٹر صاحب جلسہ تو پتہ نہیں ہم کلوز کر کے دکھائیں نہ دکھائیں، لیکن جو ایک جپھی ڈالی گئی تھی نا سر وہ ہم ذرا کلوز کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. اور عمر دراز صاحب 596,000 لوگوں نے دیکھ لیا. ذرا میں بھی آپ کو وہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں. جی پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا ذرا. یہ دیکھیں 596,000 ویوز جو ہیں اس کے حوالے سے اتنی پاپولیرٹی اور ان تمام معاملات پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے، یہ دیکھیں جس طرح سے اجرک پہنائی گئی، جو ایک گڈ جیسچر دیا گیا، اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جپیاں ڈلیں، سارا کچھ ہوا. اس میں تو ہماری غلطی کیا ہے مجھے بتائیے. تو پھر عمر دراز جی نہیں سر غلطی نہیں ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سر یہ بڑا جو گڈ جیسچر تھا اس کو بڑا پذیرائی ملی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، صرف ایک فکر ہے، یہاں سے بالکل آپ صحیح. اپنا تبصرہ کیجیے گا. ایک لائن جی 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 ہم نے یہ سلوک کیا، انہوں نے اترتے اب ان کی گفتگو سنائی، انہوں نے صدر مملکت کے بارے میں کیا گفتگو کی، اترتے ہی ان کا ڈسنے کی جو صفت ہے ان کی اسے باز نہیں آئیں گے. یہ ہم نے تو یہ سلوک کیا نا، ٹھیک ہو، انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی سنائے سر. وہ بھی سر بالکل ٹھیک ہے، اسی پہ بات کرتے ہیں. عمر دراز صاحب یہ تو ایک جپھی ڈالی اور 596,000 ویوز ہو گئے ہیں، یہ تو جپھیاں ڈالتے رہے تو یہ تو بڑی پاپولیرٹی بڑھتی جائے گی پیپلز پارٹی. نہیں اس میں ایک تو پیپلز پارٹی کو داد دینی چاہیے، ان کو شاباش بھی دینی چاہیے. اور یہ جو آپ ویوز کی بات کر رہے ہیں 596,000 ویوز، یہ اس بات کا ثبوت ہے، وہ ثبوت اس بات کا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس قسم کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پولرائزیشن نہیں دیکھنا چاہتے، لوگ سیاسی تقسیم نہیں دیکھنا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں، وہ یہ چاہتے ہیں مسائل کا حل ہو.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حد تک پیپلز پارٹی دیکھیں جب ہم بہت آئیڈیل باتیں کرتے ہیں نا پھر آگے چلے جاتے ہیں. اس ملک کے اندر رہ کر ہم نے جو پریکٹیکل چیزیں اس کو دیکھنا ہے. میرے خیال سے جتنی اسپیس آپ کے میرے پاس اویلیبل ہوتی ہے اتنی سیاسی جماعتوں کے پاس بھی ہوتی ہے. بڑا آسان ہوتا ہے ان کو رگڑنا, لیکن میرے خیال سے اگر انہوں نے اپنے وزیر کو بھیجا ہے, ان کو ویلکم کیا, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں نہیں ہونی چاہیے تھیں, نہ ہوتی اور زیادہ پیپلز پارٹی کی تعریف ہوتی. دیکھیے نا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیف منسٹر سہیل آفریدی امپورٹنٹ نہیں تھے, یہ چیف منسٹر کا ڈیزگنیشن امپورٹنٹ ہے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ صدر پاکستان کا شخصیت امپورٹنٹ نہیں ہوتی, عہدہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور کل کو آپ اس عہدے کے اوپر ہوں گے, کوئی پیپلز پارٹی کا سندھ سے وزیر اعلیٰ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ سندھ کے اندر کسی اور جماعت کا ہو, تو یہ چلتا رہتا ہے. تو ہمیں میرے خیال ہے کچھ ریڈ لائنز رکھنی چاہیے, کچھ ڈیکورم مینٹین رکھنا چاہیے اس چیز کو چھوڑ کے کہ آپ کی سیاسی جماعت کیا ہے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر, مجھے ایک سیکنڈ اگر عمر دراز صاحب کی اس ساری صورتحال کے بیچ میں جو ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا سہیل آفریدی نے وہاں جا کے امپیکٹ ڈالا نہیں ڈالا. دیکھیے سہیل آفریدی کے حوالے سے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ سہیل آفریدی کوئی ملکی لیڈر نہیں ہے. سہیل آفریدی ایک صوبے کے ایم پی اے تھے, ایم پی اے سے وزیر اعلیٰ بنے, اور وزیر اعلیٰ سے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے لاہور, حیدرآباد, کراچی کے شو کے بعد اپنے آپ کو جو اپنا وہ پوسچر ہے یا اپنا جو اسٹیچر ہے وہ نیشنل لیول کا ثابت کیا ہے. کہ یوں لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو, نہیں, مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کا یہ جو کراچی کا, حیدرآباد کا, لاہور کا دورہ ہے اس نے تحریک انصاف کے بہت سارے بومرز کو جو ہے وہ گیم سے آؤٹ کر دیا ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے اس وقت جو تحریک انصاف کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جو نیشنل لیول کے اوپر ہیں اور جو حقیقتاً مزاحمت کرنے کی سیاست کر رہے ہیں, وہ سہیل آفریدی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اب سہیل آفریدی کو فی الوقت کوئی چیلنج اس قسم کا ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی اس طرح سے اور کراؤڈ پلر ہو سکتا ہے, کس میں کرزما ہو سکتا ہے. یہ پازیٹیو باتیں ہیں. دیکھیے یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آج سہیل آفریدی کر رہے ہیں, کل کو بلاول کریں گے, مریم صاحبہ کریں گی. سیاست جاری رہنی چاہیے, سیاسی ایکٹیویٹیز جاری رہنی چاہیے. سیاسی ایکٹیویٹیز ہوں گی, اچھی لیڈرشپ آئے گی, اس میں سے لوگ جو ہیں وہ اپنا کیس بلڈ کریں گے, لوگوں کا شعور بڑھے گا, لوگوں کو بہتر فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. ایٹ دی اینڈ تو دیکھیں نا پیپلز پارٹی بھی نعرہ لگاتی ہے طاقت کا چشمہ عوام, تو سو عوام تک ان کے لیڈر کی ایکسیس ہونی چاہیے, لیڈر کو عوام تک جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک, یقینی طور پر یہ قابل ستائش ہے کہ ایک تیسرے لیول کی جو لیڈرشپ ہے اس نے آ کر اتنا بڑا جو جلسہ ہے وہ وہاں پر کر لیا. جی عثمان صاحبہ کیا کہیں گی آپ کہیں پر جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے آپ کو ٹریپ کرواتے خود تو نہیں کہیں پہ ٹریپ ہوتی نظر آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سلمان, میں تو اس پورے سچویشن میں ایک شخص کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں جس کو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے. چیئرمین کون ہوتا ہے پی ٹی آئی کا؟ چیئرمین وہ ہوتا ہے جو کہ لیڈر ہوتا ہے اور جس کے انڈر پارٹی جو ہے وہ اپنی ساری یہ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں اس کو آگے لے کے. لیکن عثمان صاحب اس بات کو تو مانیں کہ آپ نے سپیس نہیں دی, انہوں نے سپیس دے دی, اور پھر دیکھ لیں وہاں پر معاملات جو ہیں کیا بنے. 596,000 اب آپ مجھے بتا نہیں رہے ہیں نا کہ کون ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا, وہ کدھر ہے اور کیوں کوئی اس کی آواز نہیں سن پاتا. آج ہم نے ان کی جو ہے وہ بیان سنا ہے, اس میں ان کا ایک کہنا تھا کہ نہیں دیکھیں وہ بیچارے ایک بیرسٹر گوہر ہیں جو کہ چیئرمین ہیں. اصولاً تو ان کو اس دورے پہ نکلنا چاہیے اور اصولاً ان کو تنظیمی طور پہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے جلسے جلوس کروانے چاہیے. اس کے بعد نمبر 2 جو انہوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی پارٹی وہ بیچارے اجگزئی اور علامہ ناصر ہیں, وہ بیچارے بھی ادھر ادھر کوشش کر رہے ہیں ہاتھ پاؤں مارنے کی, لیکن ان کی بھی آپ کو جو ہے بے بسی نظر آ گئی. ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو پرائم منسٹر نے مذاکرات کی دعوت دی تھی, رانا صلاح اللہ نے کہا تھا کہ آپ ان سے جا کے ملاقات بھی کریں, تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی اتھارٹی ہے نہیں, اگر میں نے جا کے ملاقات کر لی پی ایم سے تو مجھے تو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دینا ہے. وہ بھی گئے, فارغ ہو گئے. اب تیسرے آ جائیں آپ اپنے یہ جو نکلے ہوئے ہیں سہیل آفریدی. بھائی سہیل آفریدی جو ہیں ان کو کس نے مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ پاکستان میں سیریں کرتے پھریں, اور ان کے پاس اتنا فالتو وقت آیا کہاں سے؟ جس صوبے نے ان کو مینڈیٹ دیا کے پی, وہ تو لاوارث ہے, ادھر تو کوئی پرسان حال نہیں ان لوگوں کا, کوئی پوچھنے والا نہیں ان لوگوں کا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ کھنڈرات
نظر آتے ہیں. آپ چلے جائیں وہاں پہ KP میں ایک سڑک نہیں جس پہ آپ اپنی گاڑی چلا سکیں, ایک پل نہیں جس پہ آپ ایک دریا کراس کر سکیں. وہاں پہ حال یہ ہے کہ 50 سے زیادہ ICU میں بیڈ نہیں پورے KP میں. یہ پوچھ لیتے ہیں حضرت صدیق صاحب سے. ان کی یونیورسٹیز کا حال یہ ہے کہ وہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ آدھے سے زیادہ یونیورسٹیز بند ہونے پہ آئی ہیں. اور یہ ان کے جو CM KP سو کالڈ, یہ جناب ان کی کبھی کراچی تو کبھی لاہور تو کبھی کہاں, ہر جگہ موجود ہوں گے ماں سوائے اس صوبے کے جس کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا تاکہ ان کے مسائل کا وہ حل ڈھونڈیں. لیکن عزوہ صاحبہ پنجاب میں بھی اسی طرح سے بہت سے سرکاری ادارے بند ہونے کو ہیں, اب معاملہ تو پھر ہر طرف یہی چلتے ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں حضرت صدیق صاحب سے بھی جواب لیں گے. اس سے زیادہ ناانصافی آپ اپنے مینڈیٹ کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا بیرسٹر صاحب, جی بیرسٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک جو ہم بڑا ایک طنز دیکھ رہے ہیں PTI والے کرتے ہیں کہ آپ نے اوپر سے اجازت نہیں لی تھی اور پہلے کیمپین کی اجازت دینے سے پہلے, جلسے کی اجازت سے پہلے, بعد میں اجازت نہیں ملی تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دی. دیکھیے پروپیگنڈے کے علاوہ اگر پیپلز پارٹی کے خلاف تو یہ کرتے ہیں, لیکن پروپیگنڈے کے علاوہ PTI کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو مجھے بتائیے. میں نے تو آپ سے کہا, گوندل صاحب, عمر دراز صاحب تشریف فرما ہیں, بھائی ہیں میرے, انہوں نے بھی ہم سے تو سارے توقع رکھتے ہیں جمہوری روایات کے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ KPK کا عہدہ بڑا ہے یا اسٹیٹ کا جو سمبل ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کا عہدہ بڑا؟ ہم نے تو بڑے عہدے کو عزت دے دی کہ 5 کروڑ کا وہ نمائندہ ہے, ہم نے عزت دی, اس کے سر پہ ٹوپی رکھی, اس کے شانوں پہ اجرک رکھی. سینئر ہمارے پولیٹیکل جو ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے وزیر ہیں, سینئر وزراء میں سے ایک سعید غنی صاحب گئے. لیکن بیرسٹر صاحب یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اجرک پہنا کر شیلنگ کی ہے. سر اجرک پہنا کر شیلنگ کی ہے, اسی چیز کا تو وہ گلہ کر رہے ہیں. چلیں میری بات سن, جی چلیں مجھے بات کرنے دے, میرا پوائنٹ جی یہ تو پروپیگنڈا ان کا سنائے جا رہے ہیں نا, میری بھی سن لینا. جی جی یہ تو ہو گئی بات, بار بار ہو گئی بات. یہ کہ ہم نے استقبال کیا, استقبال کرنے کے بعد اب وزیر اعلیٰ KPK کی عزت کی جائے اور وہی وزیر اعلیٰ اسی ٹوپی اور اسی اجرک کے ساتھ زرداری صاحب کے بارے میں غلیظ گفتگو شروع کر دے کہ اب بتائیے کس کا احترام پھر واجب ہوا. اس کے باوجود ہم نے کوئی نہیں, یہ سب تماشا ہے ان کی, آپ نے دیکھی نہیں ہے کہ ان کے لڑکے خالی گاڑیوں میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کیا گیا ہے, اور پولیس والوں نے آ کے ہنس کے کہا کہ جاؤ یار تمہیں کون. اور یہ گرفتاریاں ہوتی تو یہ نکلتے. پنجاب میں یہ ان کی چڑیاں نہیں پر مار سکی, کوئی بندہ نہیں نکل سکا. تو اگر گرفتاریاں ہوتی تو یہ نہ. اور دوسری بات یہ ہے ہمیں اجازت کی جہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ تانا زنی سے نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, سندھ حکومت خود مختار حکومت ہے. ہم اپنے سیاسی معاملات کو سیاسی جمہوری آئینی انداز میں حل کرتے ہیں. ہم نے کوشش کی. اب آپ بتائیے جب 26ویں ترمیم ہونی تھی تب بھی چیئرمین بلاول صاحب گئے, مولانا فضل الرحمان کو انگیج کیا. آج کیوں مولانا فضل الرحمان انہیں منہ نہیں لگا رہے, ان کی APC میں نہیں جا رہے کہ یہ ہر ایک کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کی عادت ہے یہ پیٹھ کے پیچھے چھڑا گھومتے ہیں, یہ ان کی بری عادت ہے. ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عمر دراز گوندل ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر دراز, ایک نئی چیز ہم دیکھتے ہیں, پنجاب فورینسک لیبارٹری نے پرتشدد واقعات میں موجودگی کی تصدیق کر دی ہے وزیر اعلیٰ KP کے حوالے سے. تو اب کیا نااہلی کی تلوار لٹکنے کا سلسلہ جو ہے اب ان کا شروع ہو گیا, مشکل وقت شروع ہو رہا ہے؟ جب انہوں نے اوتھ ابھی لیا نہیں تھا ایز اے چیف منسٹر, اس وقت کوئی ان کے اوپر تلوار نہیں لٹک رہی تھی. جو ان کی تعیناتی کے اوپر, ان کے اعلان کے اوپر جو رد عمل آیا, جو وفاقی حکومت نے, پنجاب حکومت نے, یا باقی جہاں سے رد عمل آنا ہوتا ہے, ان کے اوپر تو ہر وقت وہ تلوار لٹک رہی ہے. اچھا رہی بات کہ اب آپ ان کو یہ جو فورینسک والی ہے, میں نے اس کے اوپر آج سوال کیا تھا انفارمیشن منسٹر صاحبہ سے کہ دیکھیے ان کی ایک ویڈیو موجود ہے جو غالباً 16 مارچ 2023 کی ان کے اکاؤنٹ کے اوپر ہے, اس کو بھی آپ نے فورینسک کے اندر یہ کہہ دیا کہ جناب وہ اس کے باہر موجود ہے, حالانکہ وہ لاہور زمان پاک کی ہے. اچھا پھر اس کیس کے اندر وہ نامزد بھی نہیں ہے. چلیں ایک تو نا نامزد ہو تو سمجھ آتی ہے, پھر ایک بیسک چیز آپ کسی بھی آپ کے جو کرائم کو کور کرنے والے رپورٹر ہیں نا, ان سے اگر آپ یہ پوچھیں
کہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا اس ساری صورتحال کو لے کے جو فورینزک ایجنسی ہے اس نے سپاٹ سے وہ چیزیں جا کے خود پک کی ہیں؟ چونکہ یہ ایک ویڈیو ان کے پاس آئی تھی، جسٹیفائی کرنا اس کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ کیا یہ ویڈیو اصل ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ ویڈیو اصل ہے، یہ شخص سہیل آفریدی ہے، لیکن ان کی وہاں پہ پریزنس شو کرنا وہ ہے۔ اچھا چلیں اگر یہ آپ اس کو چھوڑ بھی دیں ان چیزوں کو جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ سہیل آفریدی کو تحریک انصاف کو اس بنیاد کے اوپر کہ آپ ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر، ان کی ڈسکوالیفیکیشن کیا آپ نے، ان کی سیٹیں مخصوص سیٹیں ان کی بنتی تھی، آئین قانون کے مطابق بنتی تھی، لیکن آپ نے کہا نہیں بھائی نہیں بنے گے، آپ نے ان سے انتخابی نشان بھی لے لیا۔ تو اچھا اگر آپ یہ ڈسکوالیفیکیشن بھی کر دیں گے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور کے جانے سے تحریک انصاف ختم ہو گئی، بھائی ختم نہیں ہوئی، سہیل آفریدی کو ڈسکوالیفائی کرنے سے ختم کریں گے، نہیں اس سے ہوگی۔ دیکھیے یہ سب پرسنالٹیز امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ آپ یہ کہیں جس طرح ابھی گفتگو ہو رہی تھی، تحریک انصاف کا چیئرمین بیرسٹر گوہر ہے، کیا ووٹ 8 فروری کے الیکشن کے اندر بیرسٹر گوہر کو پڑا؟ نہیں، بیرسٹر گوہر کو ووٹ نہیں پڑا۔ کیا سلمان اکرم راجہ کے نام کے اوپر ووٹ پڑا؟ نہیں۔ یا کسی اور نام کے اوپر پڑا؟ نہیں، ایک ہی شخص کے اوپر پڑا ہے۔ آپ سہیل آفریدی کو ہٹائیں گے، کسی اور شخص کو وہ کھڑا کرے گا، وہ اسی طرح سے رد عمل دے گا۔ دیکھیے عملاً میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے کل اس کے اوپر لکھا بھی، میں آپ کے شو میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایک زمانے میں ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو وکلا کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کو جو ان کا اسٹوڈنٹ فیڈریشن ونگ ہے جس کو وہ آئی ایس ایف کہتے ہیں، اس کو عملاً وہ ٹیک اوور کر رہا ہے۔ اگر وہ ٹیک اوور کر رہا ہے تو یہ تحریک انصاف کی اپنی پروڈکٹ ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا نام سے۔ اور یہ ساری کے سارے ان کے یہ وہ لیڈرز یا وہ ایم پی ایز یا وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی اور پارٹی سے آئے ہوں، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، جماعت اسلامی سے، یہ ان کے اپنے گھر کی پروڈکشن ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑتا اور اس کو آپ ڈرا نہیں سکتے۔ یہ وہی بات ہے، آپ کہیں جی تحریک انصاف کے لیے پہلے مشکلات تھی، اب بہت مشکلات ہونے والی ہیں، پھر بہت کے بعد بہت زیادہ مشکلات ہونے والی ہیں، پھر اس کے بعد دیوار میں جو چناؤ ہے اس سے زیادہ مشکلات کیا ہو سکتی ہیں؟ پوچھ لیتے ہیں عظمیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ بتائیے گا کیا آپ ڈرا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا جلاؤ گھراؤ پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو جو تصاویر ہیں وہ تو زمان پاک کے حوالے سے ہیں، ان کو اگر نااہل کرنا ہے تو اور بڑے طریقے، الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اور 100 طریقے ڈھونڈ لے گا، تو ضرور آپ نے اسی معاملے کے اندر ان کو جو ہے نااہلی کی طرف لے جانا ہے۔ سلمان شاید آپ کے مہمان بھول گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت بہت سارے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ ہماری ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز جو ہیں اس پہ ایک ایسے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دونوں طرف سے ہمیں پوری ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے میں آپ کے اپنے بیچ میں سے لوگ اٹھیں کچھ مخصوص اور لوگوں کو گمراہ کریں، کچھ لیڈرشپ اٹھے اور گمراہ کرے اور اپنے ہی اداروں کے خلاف اکسا کے ان کو حملے کروا دے ریاست پہ، تو کیا ریاست جو ہے وہ متونی ہو سکتی ہے اس چیز کی؟ کیا وہ اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ 9 مئی کو 30 سسٹمیٹکلی ملٹری انسٹالیشنز پہ آپ حملہ کریں، آپ شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو بھی نہ آپ چھوڑیں، ان کی بھی جو فیملیز ہیں جنہوں نے سیکریفائز دیے پاکستان کے لیے، ان کی دل آزاری اس حد تک آپ کریں۔ لیکن ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا نا میڈم، اس کے پر بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں نا عمر دراز صاحب نے، جو بات کی انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو کہیں کی چیزیں کہیں اور جوڑی جا رہی ہیں، تو یہ اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں؟ نہیں دیکھیں، اب اگر فورینزک رپورٹ آئی ہے اور سہیل آفریدی موجود پائے گئے ہیں ریڈیو پاکستان پہ جب حملہ کیا جا رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے ان کے خلاف ایویڈنس آ گئی ہے، اور جن لوگوں کے خلاف فورینزک ایویڈنس ہے اور جیو فینسنگ میں وہ باقاعدہ سب نے دیکھا ہے، تو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر تو آپ کسی سے آپ سزا جزا کے بغیر آپ ان کو جانے دیں گے، کل کو کوئی بھی اٹھ کے ریاست پہ حملہ کر دے گا، پھر آپ نے جانا کدھر ہے؟ آپ کی یہ وہ افواج ہیں جن کے نام سے بھارت جو ہے ان کو کپ کپی ہو جاتی ہے، وہ اتنے خوف زدہ ہیں۔ لیکن آپ اسی اپنی فوج کو پے در پے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کے خلاف پوری دنیا میں زہر اگلتے ہیں، پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جناب سر پہ بٹھایا جائے، پی ایم کی کرسی جو ہے وہ آپ کو پیش کی جائے اور آپ تا حیات اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔
ایسے نہیں چلے ہوتا. مان لی یہ بات, لیکن میڈم بہت سارے سوالات جیسے کہ آپ نے بتا نہ ان پہ کوئی ایف آئی آر ہے, نہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس معاملے سے ان کا تعلق ہے, اور پھر جو ایک اور سوال اٹھایا کہ فورینسک ٹیم نے کیا شواہد خود اکٹھے کیے وہاں پر جا کے, تو یہ کیا ہوا کہ ایک دم سے اور اتنی لیٹ تحقیقات ہونا, اور خاص طور پر تب ہونا کہ بعض جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مذاق اڑا رہے ہیں کہ شاید سہیل آفریدی صاحب آؤٹ آف سلیبس ہو گئے ہیں, ان کے پرچے سے باہر سے آ گئے ہیں, تو پھر یہ معاملات اور زیادہ خراب ہوتے نظر آتے ہیں کہ اتنا لیٹ کیوں یہ سب کچھ. دیکھیں سہیل آفریدی جو ہیں وہ ویسے ہی کنٹروورشل ایک پرسنالٹی تھے. جب وہ بنے ہیں چیف منسٹر تب بھی بہت ساری باتیں جو ہیں سرکولیٹ ان کے متعلق ہوئی تھیں. بہرحال اگر ایک ڈرگ بیرن کو انہوں نے بنانا تھا تو یہ ان کی ثوابدید ہے, جو مرضی وہ کریں. یہ کس طرح سے صوبہ چلانا ہے یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں. ان کے جو سہیل آفریدی صاحب ہیں, آپ نے کبھی ان کے منہ سے سنا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ریاست کی اور پاکستان کی افغان پالیسی ہے اس کے خلاف کس طرح سے یہ بات کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. کس طرح سے یہ ان کے افغانستان کے سپوکس پرسن آج کل بنے ہوئے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے فورن پالیسی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی ہے پاکستان. بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا. تو یہ مجھے آپ یہ بتائیں, آپ آپریشن کے بھی خلاف باتیں کرتے ہیں, آپ کی ٹریننگ کیا ہے؟ بالکل آپ خود آپ جی اگر صدیق صاحب سے جواب لیتے ہیں, آپ کے ان کے صوبے میں کم از کم 10 سے 12 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ ان کی حکومت کی ریٹ ہی نہیں ہے. ریٹ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں پولیو کی فوکل پرسن ہوں چیف منسٹر کی. ان کے اپنے اضلاع میں یہ پولیو کی مہم نہیں چلا سکتے, یہ ان کا حال ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کوئی آپریشن ہونے نہیں دیں گے. کے پی کے لوگ کیا ہمارے ریاست کے لوگ نہیں ہیں؟ جی اظہر صاحب ہم ان دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اظہر صاحب پنجاب فورینسک کی کوئی بات ہی ایسی کرتے ہیں پوچھ لیتے ہیں. جی میڈم پوچھ لیتے ہیں اظہر صدیق صاحب سے. اظہر صدیق صاحب بتا دیجئے گا, پھر پنجاب فورینسک کی رپورٹ آپ کے خلاف آ گئی ہے, عظمیٰ صاحبہ نے بہت سارے آپ پہ الزامات لگا دیے, کیسے جسٹیفائی کریں گے خود کو؟ دیکھیں نا جی, کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. ڈرگ بیرن تو آپ کو ہر ایک کو پتا ہے کہ کون ہے, الزامات لگاتے رہے. آپ میں بتا رہا ہوں, ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے حماد حسن صاحب نے بڑا واضح کہا کہ جو آپ یہ الزامات لگا رہے ہیں سب جھوٹ پر مبنی ہیں. یہ باتیں جو مرضی کرتے رہے. اے این ایف ان کے پاس ہے, جائیں جا کر پرچہ کرائیں. اگر کوئی ہے ایسا کچھ کسی نے کام کیا ہے, یہ ہوائی باتوں سے ذرا اجتناب کریں. پولیو مہم جتنی ہو سکتی ہے, کوئی اگر پرابلم ہے تو پوری دنیا میں آنا چاہیے نا ساری باتوں کو. ہوائی باتوں میں کیوں یقین کرتے ہیں؟ پنجاب کی حالت ہم سب لوگوں کے سامنے ہے. میں نے ابھی پٹیشن آج فائل کیا, نوٹس ہوا ہے, مفت ادویات کا ڈرامہ لگایا رکھا, کوئی مفت ادویات نہیں مل رہی, کوئی ٹیسٹ مفت کے حوالے سے. آپ کو پنجاب کی ترقی دیکھ کے بہت آپ کا دل افسردہ ہوتا ہے. بی پی آپ چپ کرا کریں یار, کس کو بلا لیتے ہیں آپ, ایسے بٹھا لیتے ہیں اس کو. سر نہیں وہ ذرا آپ اپنی بھی باتیں سن لیں. اظہر صاحب بس تھوڑا سا تحمل سے سن لیں ان کی بھی بات, وہ بھی آپ کے تحمل سے بات سن لیتی ہیں. جی ٹائم تھوڑا سا ہے. جی اچھا اب دوسری بات ذرا بات, اب میں حیران ہوں, پتہ نہیں کوئی سڑک بنی آپ تو میرا نام سن کے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں, ابھی بھی پروگرام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. آپ کے تو حالات ہم نے دیکھ لیے کیا ہے. اظہر صدیق صاحب نہیں بھاگتے, اتنے بہادر ہیں اظہر صدیق. سڑکیں بنی ہوئی ہیں, پل بھی بنے ہوئے ہیں, کوئی کون سا پل نہیں بنا ہوا یار, خدا رہا ہے یار. جھوٹ بولنا ہو, اتنا کہ جھوٹ بولنا جو سمجھ آ جائے. یعنی نواز شریف سے تو آپ آگے نکل گئی ہیں, اب مریم صفدر سے آگے نکل گئی ہیں کہ جھوٹ بولنے کا آپ نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام پیدا کرنا ہے. خدا رہا ہے یار, کو خدا رہا حقائق پہ بات کریں آپ, میں ساتھ ہوں آپ کے, لیکن آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اچھا نہیں ہے. آج نکل جاتے ہیں بھائی صاحب, جھوٹ کی فیکٹریاں آپ نے لگائی ہوئی ہیں, آپ نے جھوٹ کی فیکٹریاں, اسپن سٹوریز کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, لوگوں کو آپ نے سب کو ٹرک کی بستی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. بہت کم ہے, محدود وقت ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف, وہ بات پوری کر لیں. ہاں جی میں ذرا بس, بڑا آسان ہے نا, پنجاب فورینسک پہ آ جائیے گا, پنجاب فورینسک پہ آ جائیں ذرا رپورٹ کے. آپ کوئی فیکٹس اینڈ فگرز سے بات کر لیں, ہمیں بتا دیں کون سی پنجاب فورینسک پہ میڈم بات کر لیتے ہیں, ہمیں بتا دیں کون سی سڑکیں بنائی ہیں آپ نے, ہمیں بھی پتہ چل جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پشاور کا ایک جو کوئی بھی تھا, جج صاحب تھے یا جس طرح بھی تھے, انہوں نے پنجاب کی فورینسک میں بھیجی. اچھا کیوں بھیجی ہے پنجاب کی فورینسک میں, میرا ایک سوال ہے. چلے فرض کریں پنجاب کی فورینسک میں بھیج دی ہے, وہ پنجاب کی آپ پہ اعتبار نہیں تھا ان کو, انہوں نے کہا تھا کہ آپ خراب کر دیں گے, ساری کی ساری ٹیمپرنگ کر دیں گے. سنیں وہ رپورٹ تو بھیجی ہے نا, وہ رپورٹ میں پتہ چل گیا کہ پرانی ڈیٹوں کی کچھ ویڈیوز ہیں,
इख्तियार वली साहब बड़ा आके दावे किया करते थे। तो अभी तो सिर्फ फोरेंसिक की एक रिपोर्ट आई है ना, जाएं जाकर अदालतों में पेश करें, उस पर एविडेंस होगा, उस पर क्रॉस होगा, उस पर बाकायदा जजमेंट्स ऐसी मौजूद हैं कि सिर्फ फोरेंसिक की रिपोर्ट कह के एक पर्चा दर्ज कराने से मामला नहीं चले जाते। सर डायरेक्ट नाअहली भी हो सकती है सर, डायरेक्ट नाअहली वो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं फिर बताता चलूं आपको, ये ख्वाब दूर के डोल सुहाने हैं। ख्वाब तो आपके सामने नाअहलियां हुई थी, इन्होंने नैब को मैनेज करके वो सारा मैनेज कर लिया। आपके सामने नाअहली नहीं हुई थी नवाज शरीफ की, मरियम सदर की नाअहली नहीं हुई थी, वो आज भी मनी ट्रेल नहीं है भाई। इसके अगेंस्ट अभी जब आएगा, जब कोई सजा होगी, सजा के बाद अपील का राइट मौजूद है। जब नाअहली होगी तब की बात है ना, दूर के डोल सुहाने। यानी अभी वो पंजाबी कहते ने अभी कुछ हुआ है नहीं, मिठाइयां बांटने चले गए, लुटेरे पहले ही आ गए हैं जी। जरा समझ लेना चाहिए कि आप जो है ना वो अब क्या करें यार। असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इनका काम ढिढोरा पीटना है, झूठ फ्रॉड और फरेब को तकवीत देना है। अगर ना देना होता तो यार ये हीरो ना बने होते, ये निकलना था सड़कों। सर उनका काम था आपका तरा निकालना, सर वो निकाली जा रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं, वो तरह क्या निकालना, कोई तरह तो नहीं निकलना था, अब आज निकलने वाली है। बैरिस्टर साहब से आखिरी बात ले ले मेरे आखिरी बात ले ले मेरे से। जी देखिए, ज़ियाउल हक से लेकर ना मुशर्रफ के दौर तक 18 महीने 22 महीने 24 महीने हुकूमतें चलती रही हैं, हुकूमतें चली जाती थी। मुशर्रफ से लेकर अब तक 3 साढ़े 3 साल या 4 साल से ज्यादा सब वजीर आजम को रहा नहीं। अब जाने की बारी है इनकी। यानी मैं शहबाज शरीफ की आपको खबर दे रहा हूँ, कहीं जाने वाले हैं। तो उठाकर देखें, नवाज शरीफ उठाकर देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी उठाकर देखें, इमरान खान देखें, 3.5-4 साल से पूरे नहीं होने दिया। अब तो बेचारे की जाने की बारी है। अब इन्होंने जाकर कोई लुड़ी शुड़ियां डालें, जाकर नहीं, जाकर कोई मेले ठेले लगाएं, जाकर नहीं तो जाकर बसंत पार्टी मनाएं। यानी बसंत के लिए वो बकायदा ऑर्डिनेंस जारी किया शहबाज साहब, मुझे मौका दें बात बस ठीक है, बहुत हो गया अजहर सिद्दीकी साहब। आमिर साहब आपसे जनाब, आपकी तो अब ये है कि मुफाहमत तो यूं लगता है आपने ही करवानी है। एक जफ्फी डाली, उसको इतनी पसीराइज मिली, अब 1-2 जफ्फियां और डालें, मामला ठीक हो जाएंगे सर ओवरऑल। देखिए, मैं अगर पॉजिटिव वे में बात करूं, इल्जामात से तो भरपूर बातें होती रहती हैं जी। मुफाहमत के लिए 2 तरफा मामला होता है, एक तरफा मुफाहमत नहीं होती है। ये तो घर के अंदर भी आप एक तरफा मुफाहमत नहीं कर सकते, तो 2 मुखालिफ सियासी जमातों में एक तरफा मुफाहमत किस तरह हो सकती है। अब देखिए, हमें आदत है कि हम मैं इससे इनकार नहीं करता कि पीटीआई पे मुश्किल वक्त है, मैं इससे इनकार भी नहीं करता कि मुल्क के अंदर मुकम्मल जमहूरियत नहीं है, लेकिन उस वक्त भी तो मुकम्मल जमहूरियत नहीं थी ना, जब ये हाइब्रिड निजाम लेके आए थे, जब बाजवा कौम का बाप था, फैज हमीद के जरिए मुल्क के अंदर जो निजाम लाने की कोशिश की जा रही थी, वो तो सारी खुल गई चीजें। तो ये फिर दूसरी बड़ी बात कि आज ये हमारे दोस्त बातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के 80% टिकट होल्डर्स, MNAs, MPs जो साबिक होते थे, वो इन्होंने तोड़ के अपने उम्मीदवार बनाए। आज ये मुकाफाते अमल है, आज अगर इनके लोग टूट रहे हैं, जैसे आए थे वैसे जा रहे हैं। सर टूट नहीं रहे, इनके वजीर आला सर नाअहल हो सकते हैं सर, इनके वजीर आला पहले आपको ये अमल नहीं करना चाहिए। इनके वजीर आला सर नाअहल भी हो सकते हैं, अगर नाअहली होती है तो आप उसको सपोर्ट करेंगे सर? नहीं छोड़े, मैं KPK की बात नहीं कर रहा, मैं KPK की बात नहीं कर रहा, यानी सर मैंने KPK की बात नहीं की, मैंने इधर की है, KPK में भी हो जाएगा जब एक वहां पे वेव है इनकी। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। अब आते हैं मुफाहमत की तरफ। देखिए, मुफाहमत के लिए जिगर चाहिए, हौसला चाहिए। हमने मुफाहमत के लिए जिन्होंने मोहतरमा बेनजीर के खिलाफ शदीद प्रोपेगेंडा किया था, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी को 12 साल जेल में रखा था, जब उनके वज़रा उन्हें छोड़ के चले गए और मियां साहब जलावतन हुए सऊदीया में, तो बीबी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी उन्हें मिलने वहां सऊदीया गए। क्या किसी के अंदर इतना हो? ठीक मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन मुफाहमत के लिए अपने कद से ऊपर होकर बात की जाती है। हम तो तैयार हैं, हम तो सब बिस्मिल्लाह, हम आईनी उहदों में बैठे, हुकूमत पे नहीं मौजूद, सदर पाकिस्तान के, तो हमने एक कदम उठाया ना, हमने इन्हें कहा कि आइए, हमने इन्हें एहतराम दिया, और इन्होंने जब क्या किया, हम आपके बच्चे को एहतराम दें और वो बच्चा उठ के दूसरे के बाप की पगड़ी उछालना शुरू कर दे, तो फिर बताइए मुफाहमत किस तरह होगी, बात आगे किस तरह बढ़ेगी। मुझे ये नहीं समझ आती कि आप लोग एक जमहूरी रवैये के ऊपर उनके इतने गलीज गुफ्तगू पे
چلیں ٹھیک ہے, پوچھ لیتے ہیں سر یہاں پہ اظہر صدیق صاحب سے کہ باپ کی پگڑی کیوں اچھالی گئی ہے. لیکن پہلے عمر دراز ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو عمر دراز, ابھی اظہر صدیق صاحب نے بھی ساری جو گفتگو کی ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو وقت گزرا ہے اب معاملات کس نہج پر پہنچے, کیا ہونے لگے؟ دیکھیے جو اوورال سیاسی صورتحال ہے اس میں ایز آف دس مومنٹ تو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی, اور آپ دیکھیں کہ مذاکرات کی باتیں دونوں طرف سے ہوئی, گورنمنٹ نے بھی آفر کی, بہت اچھی بات ہے, مذاکرات ہونے بھی چاہیے, مکالمہ ہوگا تو کوئی راستہ نکلے گا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مکالمہ جب مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے تو کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز آپ نے کرنے ہیں. آپ نے ابھی تک اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نہیں کی جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کرنا. آپ اڈیالہ میں ملاقاتیں معمول کے مطابق ہونے دیں. انہوں نے 8 فروری کی کال دی, آپ نے فوری طور پہ پھر کمیونیکیشن کا بلیک آؤٹ ان کے لیے کر دیا کہ ڈیالہ میں کوئی نہیں جائے گا 8 فروری تک. دیکھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کیا ملاقاتیں بند کرنے سے تحریک انصاف کی گراؤنڈ پہ سپورٹ ختم ہو گئی ہے؟ ایسا نظر نہیں آتا. ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, پیپلز پارٹی اس میں سے گزری, نون لیگ اس میں سے گزری. اس طرح سیاسی جماعتیں نہ ختم ہوتی ہیں نہ کمزور ہوتی ہیں. سیاسی جماعتیں جب زد پہ ہوتی ہیں تو لوگ ان کے ساتھ زیادہ سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں. آپ نے کراچی میں, حیدرآباد میں وہ دیکھا ہے, اور یہ ابھی جو سیاسی جماعتیں حکومت کے اندر ہیں یہ اس میں سے گزر کے گئے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے. اور لوگ ہمیشہ سے دیکھیں, یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندر جب آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ نہیں نکلے, تو لوگوں کے نکلنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. پیپلز پارٹی خود جب مزاحمت کرتی رہی یا مشکل وقت ان کے اوپر رہا تو کوئی لاکھوں کے مجمع آتے تھے. نہیں, آپ اسٹریٹ پاور کا اظہار کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تحریک انصاف بھی کر رہی ہے, نون لیگ کے اوپر جب مشکل وقت ہے تحریک انصاف کے دور میں وہ بھی جس طرح سے ہم نے دیکھا پی ڈی ایم بنا کے کرتے رہے. اس میں سے سیاسی جماعتیں سیکھ کے آتی ہیں, سیاسی جماعتوں کو نئی لیڈرشپ ملتی ہے جو تحریک انصاف کو کرتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہے, اس پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے, لیکن جس طریقے سے چیزیں ہونی چاہیے وہ دونوں اطراف سے نہیں ہو رہی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایٹ دی اینڈ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اپوزیشن تو چاہتی ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی رہے, ایک شور ہو, وہ صورتحال. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ چیزیں کول ڈاؤن کرنا, ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آنا. وہ ہوگا تو آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی, آپ کے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا, جابس کریٹ ہوگی. وہ نہیں ہوگی تو اپوزیشن تو ان تو ہڑتال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کی تو ہڑتال کامیاب ہوگی پہلے. چلیں ٹھیک, اس حوالے سے پوائنٹ آ گیا. تو عصمت صاحبہ آپ پر ذمہ داری آ رہی ہے کہ آپ نے بہت برا وقت بھی دیکھ لیا, تو بہتر ہے کہ مفاہمت کی طرف چلے جائیں تاکہ وہ جو ایک سائیکل چلتا ہے برے وقت کا وہ پھر پلٹ کر آپ کی جانب نہ آئے. دیکھیں مفاہمت تو آپ تب کر سکتے ہیں نا اگر آپ دوسرے کی جو مینڈیٹ ہے اس کو آپ عزت دیں. اب بانی صاحب نے تو ان کو تو کسی سے سلام کرنا بھی گوارا نہیں. انہوں نے تو اپنے 3.5-4 سال میں ہر ایک کو چور ڈاکو کہہ کے فارغ کر دیا تھا. اور ان کی میجر ایک فیلئر کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. اب یہاں پہ پتہ چلا, میاں محمد نواز شریف کو میں سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ آخر میں پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑے چور ڈاکو وہ خود نکلے, کیونکہ اس وقت 14 سال کی وہ سزا بھگت رہے ہیں اپنے القادر ٹرسٹ کے کیس میں. اور میں نے اور آپ نے سزا نہیں دی, عدالت نے دی ہے ان کو سزا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 17 سال کی توشہ خانہ 2 میں ان کو سزا ہوئی ہے, اور ان کی کرپشن جو ہے دونوں کیسز میں پروو ہو چکی ہے. تو اس کو وہ ہضم کر لیں, اور ان کا جو بھانڈا پھوٹ گیا ہے نا, صادق اور امین کا بھانڈا جو پھوٹ گیا ہے نا, وہ چوک چوراہے میں پھوٹا ہے. لیکن پھر ہم یہاں پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کے بیانات بھی سنتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہ وہی والے کیسز ہیں جیسے نواز شریف صاحب پر بنائے گئے تھے, اور حضرت صدیق صاحب نے کہا ہے کہ اب 27 مہینے آپ کے بھی پورے ہو گئے ہیں, تو معاملات کچھ. دیکھیں آپ اگر اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو عدالتوں سے ریلیف مانگنا ہے. آپ جائیں عدالتوں میں, اور ان کو ملا ہے نا ریلیف, ان کو عدت کیس میں ملا تھا نا ریلیف, سائفر کیس میں ملا تھا نا ان کو ریلیف, توشہ خانہ 1 میں ملا تھا نا ان کو ریلیف. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے معصوم ہیں تو جا کے عدالتوں سے, کیونکہ پوچھ لیتے ہیں حضرت صدیق صاحب, عدالتوں کا رخ کریں سر. عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں اور مریم نواز صاحبہ اور غداری صاحب سب کو عدالتوں سے ریلیف ملا ہے, وہ خود نہیں کہیں سے, اور نہ انہوں نے رونا پٹنا ڈالا. اب یہ 2 سال سے رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, آئندہ بھی 3 سال اگر انہوں نے رونا ہے پٹنا ہے تو ان کی مرضی ہے. وہ ہو گیا, یا تو اپنے یہ چلے ٹھیک, عظمیٰ صاحبہ ان کی ذرا جواب دے لینے دیں, ایک فعال کردار ادا کرنے دیں اپوزیشن کا, ان کو کوئی کام کرنے دیں. اگر انہوں نے نہیں کام کرنے دینا تو پھر ان کا اظہر صدیق صاحب پھر پہلے 2 سال پوچھ لیتے ہیں, جو ان کا حال رہا ہے, اور مزید ان کا اس سے برا حال. چلوں آپ کو, دیکھیں ہم نے تو اپیلیں فائل کر دی, ان کی بنائی ہوئی نیب ڈیٹے پہ ڈیٹیں لے رہی ہے. 1 سال ہو گیا سسپینشن پہ بحث نہیں کرتے. توشہ خانہ میں اپیل فائل کر دی. آج میں چیلنج کر رہا ہوں, آئیں انہیں کہیں آ کے, ان کے جو پروسیکیوٹر آ کے کہیں ڈے ٹو ڈے اپیلیں سنیں, جس طرح ڈے ٹو ڈے ٹرائل کی ہیں. یہ زیرو ہے, یہ نیست و نابود ہو جانے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا. اور یہ کرپشن اصل میں جو سمجھ رہا ہے, کرپشن جو تھی
अपना एवन फील्ड की, आज तक एवन फील्ड का मनी ट्रेल नहीं है, हर एक को पता है। हाइड पार्क का मनी ट्रेल आप नहीं अपनी है, करप्शन का पहले जवाब दें कौम को। ये पिछली कहानियां जो है ना आप लोगों की घिसी पिटी हो गई हैं, अब ये स्पिन स्टोरीज नहीं चलेंगी, इसी से आपने लोगों के ज़हन साजी की है, इसी से आप लोगों ने अपने लिए मारूसी सियासत और ये इक़्तिदार की जंग जो है ना, ये इसी से लड़ी है आपने अपने लिए। आपका पावर पॉलिटिक्स के अलावा आपका कोई एजेंडा नहीं था, ये हमें समझ आ गई है अफसरों को। उनकी बात पूरी हो जाए। जी 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 सर, सम अप करिए। अच्छा देखिए, मैं आइन और कानून के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, मुफाहमत के लिए अगर किसी ने आगे आना था तो हुकूमत ने आना था, हमने नहीं आना था। हम क्यों हैं? हम तो कोई एनओ नहीं मांग रहे, हमने तो वक्त गुजार लिया। हम कुछ डीले करके मुल्क से बाहर नहीं गए, साथ हरेरी की तरह से डीले करके बाहर नहीं गए, डीले करके मुल्क से अंदर नहीं आए। हमने नैब के इदारे अपने साथ नहीं मिलाए। ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। हमने अब आइन और कानून की पासदारी की बात कर रहे हैं। हम बड़े सिंपल सी बात कर रहे हैं कि भाई हम कोई भीख नहीं मांग रहे। भाई आप आए, अगर अपीलें जिस तरह आपने ट्रायल आपने डे टू डे कराए, अपीलें भी डे टू डे चलाए, हमने क्या, हम तो फेस कर रहे हैं। हमने कोई आकर आप फायदा नहीं लिया, कोई हमने ऐसा आपका पॉइंट आ गया जी। चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा उमर दराज, क्या देखते हैं, अभी अजहर सदीक साहब ने भी मेंशन किया कि 27 माह हुकूमत के पूरे हो चुके हैं, कि वंडर बॉय आ रहा है, मामला तब किस जानिब जाते नजर आते? अच्छा मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए होता ये है कि सारी सूरत हाल के बीच में जो आप कह रहे हैं ना कि वो कोई वंडर बॉय आ रहा है या वो हो रहा है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ से बढ़ के भी कोई वंडर बॉय हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब से बेहतर आपको कौन इस किस्म की जो है वो एज ए वज़ीर आज़म काम कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि वो राइट से अगर देख रहे हो तो वो लेफ्ट भी देखे तो वो ये सोचे बगैर कि कोई नाराज़ ना हो जाए या उस हवाले से क्या रद्दमल होगा। अगर शहबाज शरीफ के होते हुए भी आपको वंडर बॉय चाहिए तो फिर इसका मतलब है कि आप मेहरबानी करें कि आपका इस तरह काम नहीं चलना, फिर लोगों को फैसला करने दें। पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको फेयर करें, और जो लोग पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जीतते हैं उनको हुकूमत बनाने दें, ना कि आरओ के कमरों में जीतने वालों को हुकूमत बननी चाहिए। तो आपको किसी वंडर बॉय की, किसी थंडर बॉय की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के किसी बॉय को, पाकिस्तान के लोगों के नुमाइंदे जो हैं उनकी जरूरत पड़े। ये बड़ा आसान होता है इस तरह कह देना, चीज़ों को, हकाइक को दुरुस्त करना। पाकिस्तान की तारीख में एजेंसियों की मुदाखलत के साथ अगर कोई वाहिद सर्टिफाइड इलेक्शन जीत के आया तो मुस्लिम लीग नून थी। जब IJ बनी, सुप्रीम कोर्ट का असर खान केस जो है वो मौजूद है। चल ठीक है, ये आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।